बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शान रसूल में मैं आपकी मेज़बान उमरा ख़ान। आप हमें बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं edutv.hec.gov.pk पर, और आप हमें ट्विटर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं @edutv_hec। नाज़रीन, आज हमारा शान रसूल का 12वां प्रोग्राम है और तमाम प्रोग्राम इस तरह भरपूर इंफॉर्मेशन के साथ आपको दिए गए हैं, और ये प्रोग्राम देने वाले किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, और वो कोई और नहीं डॉक्टर आफ्ताब अहमद मलिक हैं। और डॉक्टर आफ्ताब अहमद मलिक को जैसे कि आप जानते हैं कि ही हैज़ डन PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इंग्लैंड। इन्होंने MSc MPhil और LLB भी कर रखा है, और ये नेशनल रिसोर्स पर्सन हायर एजुकेशन कमीशन के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और इन्होंने एक किताब तफक्कुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहरीर की है, और अभी फ़िलहाल ये लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरह के हमारे पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने वज़ाइफ़ के बारे में बताया था, डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ बताए थे और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया था उस प्रोग्राम को। मुल्क भर में ये प्रोग्राम हमारा पसंद किया जा रहा है, लोग डॉक्टर साहब को बहुत पसंद करते हैं, इसी वजह से कि डॉक्टर साहब का जितना भी बयान होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, तमाम कुरान आयात पर मबनी होती है। और इसी वजह से आज का प्रोग्राम थोड़ा वज़ाइफ़ से हटकर है, लेकिन अगर बहरहाल वक्त रहा तो डॉक्टर साहब वज़ाइफ़ भी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन जो आज का प्रोग्राम है वो नेशनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है। और मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कैसे तख्लीक फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल द ऑनरेबल व्यूअर्स that my topic is artificial intelligence, which is byproduct of natural intelligence. In spite of this, that the program is bilingual, I'll be explaining in Urdu also. And before doing anything, as usual, we follow up only verse 56 from सूरत अहज़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक भेजने के बाद हमारा तरीक़ाकार है वी ग्लोरीफाई ऑलमाइटी अल्लाह। सो आज मैंने अल्लाह को ग्लोरीफाई करने के लिए सूरत इखलास का चॉइस किया है, वो आपके सामने स्लाइड पे आ रही है। सॉरी। सूरत इखलास सबसे बेहतरीन आयत है। अगर 3 दफ़ा आप इसको तिलावत फरमाएं तो आपको एक कुरान पाक पूरा पढ़ने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया। तो हम सबसे पहले सूरत हदीद की ये आयत एक्सप्लेन करते हैं, टू ग्लोरीफाई अल्लाह अलमाइटी, और ये हमारे टॉपिक के साथ भी रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। तो जो अल्लाह ताला है सबसे पहले है और सबसे आखिर में, और अल्लाह हमारे सामने ज़ाहिर है। दो हम अपनी जो आँखें हैं उनसे अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह हमारे सामने है। वल बातिनो, अल्लाह हमारे सामने एपरेंट नहीं है, ज़ाहिर भी है और बातन भी है। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला को हर चीज़ का बखूबी इल्म है, हर चीज़ का, बिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का। तो अल्लाह को ग्लोरीफाई करने के बाद आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये मैं रेज़ करता हूँ कुछ क्वेश्चन आज मैंने नाजरीन से भी पूछने हैं, वो उनका जवाब अपने पास रखे, लेकिन आप चेक कर लीजिए कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं खुद ही आंसर करूँगा। हाउ अल्लाह क्रिएटेड आदम।
یہ میں نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 لی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وی کریٹڈ مین فرام ساؤنڈنگ کلے, بجتی ہوئی مٹی سے میں نے پیدا فرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. فرام مڈ مولڈڈ انٹو شیپ, اور اللہ نے مولڈ کیا اور ایک شیپ بنائی انسان کی, اس کے اندر بے شمار سسٹمز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. Thus human beings have a fundamental attachment to the earth. ارتھ مٹی سے بنی ہوئی ہے تو ہماری اٹیچمنٹ ہے, جب فوت ہو جاتے ہیں تو مٹی میں ہی جاتے ہیں ہم لوگ. ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. He who excelled in the creation of all that he created, he originated the creation of man from clay. یہ دوسری آیت میں بھی ایسے ہی اللہ نے فرمایا ہے. He began the creation of man from clay and made progeny from a quintessence of fluid. اور اللہ تعالیٰ نے بجتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آف سپرنگس کو بھی ان کو ایک اہلیت حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی کہ ان کے آف سپرنگس بھی ہوں گے, اور ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا. سر جس طرح ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں کتابوں میں, جس طرح ہمارے تعلیمی کورس میں بھی یہ شامل ہے کہ اسلامیات کی کتاب لگائی گئی ہے جس میں عربک بھی ہے, اسلامت کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو فرما دی ہے, لیکن اپنے ہاتھوں سے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے اللہ تعالیٰ کے دو میتھڈز ہیں, وہ دونوں عرض کر دے تو اپنے ہاتھوں سے یا دوسرے میتھڈ سے. تو بیفور دی کریشن آف مین اللہ المائٹی کریٹڈ, اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا, پھر ہوا کو بنایا, گلیکسیز کو, پلینٹس کو, سٹارز کو, ہیونس کو, ارتھ کو, درختوں کو, ماؤنٹینز کو, اور ایون دی اینیملز اینڈ اسمال انسیکٹس. اللہ نے یہ سارا کچھ پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ 6 دن میں بنایا تھا, اور زمین کو 4 دن میں بنایا تھا. یہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم عرض کر چکے ہیں. تو ابھی میں آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں. 4 کریشنز جو آپ نے پوچھا ہے کہ کون سی کریشنز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں, تو سم ریلیجس اسکالرز نیریٹ, نیچے حوالہ دیا ہوا ہے میں نے, کون لوگ کہتے ہیں these are 4 things that Allah created with his hands. throne جو اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے اس کو, اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. دی پین, دی گارڈن آف ایڈن, جنت میں جو عدن جنت عدن ہے اس کا جو گارڈنز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق. اور سب سے بہترین جو اللہ کی تخلیق ہے جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا تھا وہ آدم علیہ السلام. یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ 4 کریشنز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. all other creations they are created by one word, kun fayakun. The word be and they were. اللہ فرماتے ہیں ہو جا, پس وہ ہو جاتی ہے چیز. تو یہ قرآن پاک کی سورۃ یاسین کی آیت ہے, بڑی مشہور آیت ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن فیکون سے باقی چیزوں کی تخلیق ہوئی ہے. سر میرا یہاں سوال ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ عرش عظیم, کلت, جنت عدن کا جو باغ ہے وہ
اور جس طرح باغات. جی باغات. جی. اور میرے یہاں سوال ہے کہ قلم کے پیچھے کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے؟ یہ اللہ سب نے سے ان پہلے چاروں چیزوں کو جو قلم نون والقلم جو صورت ہے اس کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم بنائی ہے, اس نے ساری کریشنز کے بارے میں سارا کچھ اللہ نے اس کو حکم دیا لکھو. قلم نے تحریر کیا اور وہ آلریڈی عرش عظیم پر لوح محفوظ میں اسٹورڈ ہے. کیا ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں؟ بے شک یس, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی نا. ہاں, لیکن یہ تو اب سورۃ یاسین کی اتھارٹی ہمارے سامنے ہے اس سلائیڈ پہ. تو جب اللہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کن فیکون بھی, اور وہ ہو جاتا ہے. جی. تو پھر اس میں روح کی بھی تو مسئلہ تھا نا, کہ پہلے تو مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, پھر اس میں روح پھونکی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے روح کیا چیز ہے. یہ آیت میں نے لکھ کے بتائی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, یہ اللہ کا حکم ہے روح. اب بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس کے بارے میں علم نہیں دیا ہوا. تو روح جو ہے سول ان کیس آف ایڈم اینڈ آل ہز آف اسپرنگس, جو جتنی حضرت آدم کی اولاد ہے اور حضرت آدم خود علیہ السلام جو ہیں, ود ریگارڈ آدم اینڈ آل آف ہز آف اسپرنگ ٹو اللہ بریتھ ان ٹو دیم دی روح وچ از کریٹڈ سول. اللہ تعالیٰ نے روح کی بھی تخلیق فرمائی اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے پھونک دی تاکہ ان کے آگے سے اولادیں جو پیدا ہوتی رہیں, اور اس کو ایک اہلیت عطا فرما دی کہ ان کے ہاں اولادیں ہوں گی. ابھی تک وہ ان کی اولادیں چل رہی ہے, قیامت تک آتی رہیں گی. اٹ از ascribed ٹو اللہ. دی عربک ٹیکسٹ ریفر ہز اللہ روح. کئی لوگ اس سے مغالطہ کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی روح, اس کا ترجمہ ایسے کرنا چاہیے. اٹس بائی وے آف آنر دس ورڈ از یوزڈ ان دا عربک وچ مینز دی سول کریٹڈ بائی اللہ. سورۃ الحجر ورس نمبر 29, اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے اپنی روح اپنی روح یعنی اپنی بنائی ہوئی روح حضرت آدم علیہ السلام نے پھونک دی ہے, تو آپ سارے سجدہ کرو. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, پروسٹریٹ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے حضور. لیکن جو ابلیس تھا اس نے انکار کیا. اب آپ دیکھ لیں, ایک سجدہ نہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ شیطان روندا گیا ہے. اور سورہ آل عمران ورس 5 اور 6 بڑی معنی خیز آیت ہے اور ہمارے ریلیونٹ ہے آج کے ٹاپک کے لیے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوری کائناتوں میں, ہیونز میں, زمین میں, آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. نتھنگ از ہڈن فرام اللہ. دوسری 6 نمبر جو آیت ہے آل عمران صورت کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ دیکھیں اس میں اللہ نے کلیریفائی کر دیا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر یا انڈے کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح شکلیں جو ہے پیدا فرما دیتا ہے. اس میں انڈے کا ذکر نہیں ہے, یہ میں اینیملز اور برڈز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اینیملز, برڈز, ہیومنز سب کے انڈے ہوتے ہیں, ہیومنز کے بھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر مختلف شکلیں تخلیق دے دیتا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. There is no God but mighty, all the wise. اللہ تعالیٰ بڑی وزڈم والے ہیں. Then I come to Surah Al-An'am verse 102.
تو that is Allah your Lord, there is no deity except him, the creator of all things, so worship him. اس سے یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑی ہستی ہیں، ذالکم ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں اور ہی از ڈسپوزر آف آل تھنگس. جی سر، جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی الگ الگ چیزیں، جیسے ہاتھ ہیں وہ دماغ سے ریلیٹڈ، اگر ہمارا دماغ کہتا ہے تو ہمارے ہاتھ ہلتے ہیں، زبان چل رہی ہے، جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کہ دماغ کا کیا ایسا کنیکشن ہے کہ دماغ، ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تخلیق فرمایا کہ یہ ذہن ہر چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے، خیالات ہیں کہ اپنے ان کے آئیڈیاز تخلیق فرما دیتا ہے اللہ اپنے آپ ہی. کس طرح ذہن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ یہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے. ابھی پروگرام کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پرندوں کو گھونسلہ بنانے کی اللہ نے ترکیب دے دی ہے. ڈک کا بچہ جو پہلے دن کس طرح تیرتا ہے، سیڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیج کے اندر کیا حکمت عملی چھپائی ہوئی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. اور آپ کا یہ جو کویشچن ہے برین کے بارے میں، برین از گریٹسٹ کریشن آف اللہ آلمائٹی. functionality of humans, animal, birds or other species depend on the faculties of brain gifted by Allah. اللہ نے تخلیق کر کے برین کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس میں فار ایگزامپل ویژنری فنکشن ہے، دیکھنے کی، بولنے کی اور محسوس کرنے کی، اور ان کے اندر جسم میں جو پٹھے ہیں انسان کے، وہ میسیجز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتے ہیں. نیورل نیٹ ورک ہے جو ہم کمپیوٹر سائنس میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ادر فنکشنز بھی ہیں. سارا برین سے سارا کچھ سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ دس از ہاؤ ہیومن بینگس فنکشن. دماغ کے مختلف حصے ہیں، کچھ تو خود بخود کام کرتے رہتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل جسم کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ رکھنا ہے، اور اسی طرح کے کئی اور فنکشنز ہیں. وہ ہیومنس کو کئی ملین ٹائپس آف کے کیمیکل کمپاؤنڈز، بایو کیمیکل کمپاؤنڈز بننے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سوچنا نہیں پڑتا. کچھ فنکشنز ایسے ہیں جس میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے. سر، جس طرح آپ نے دماغ کے اتنے زیادہ فنکشنز بتا دیے ہیں کہ دماغ میں ہم لوگوں کا مطلب پورا باڈی فنکشن کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے انسانی ڈھانچے میں سب سے پہلے ایسی کون سی چیز بنائی تھی؟ سب سے پہلے دماغ، آنکھ، کان، یہ سب سے پہلے تو اللہ نے ایک ڈھانچہ بنایا تھا، اس کے اندر پھر سارے سسٹم ایوالو کیے. فار ایگزامپل بریدنگ سسٹم، سینسری سسٹم، ریپروڈکٹیوٹی سسٹم، اور اسی طرح دوسرے سسٹمز، سرکولیٹری سسٹم، بلڈ کا سرکولیشن ہو. تو اس طرح سارے سسٹمز کو بنا کے انٹیگریٹ کیا. اور وہ اس میں دماغ کے دو حصے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک تو وہ خود بخود کام کرتا رہتا ہے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا. دوسرا ہمیں سوچ کے کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی، برڈز کے اوپر بھی، اینیملز کے اوپر بھی. سر، اس تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ اس طرح کہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہر سینس ہے ہمیں کہ کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پرندوں کو اگر ہم لیں یا جانوروں پہ لیں، ہم لوگ ان کا ڈفرینٹلی کام کرتا ہے یہ سسٹم. تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن انسانوں کو حیوان ناطق کہتے ہیں. جو ریڑھ کی ہڈی والے کچھ جانور ہیں، کچھ مثلا جن جانوروں کے یا انسانوں کے کان باہر ہوتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں. لیکن سائنس کے مطابق سارے اسپیشیز، انسان بھی اور جانور بھی انڈا دیتے ہیں، اور انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. جن کے کان باہر ہیں ان کا انڈا جو ہے پیٹ کے اندر ہی رہتا ہے. جو برڈز ہیں ان کا انڈا جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، انڈے کے اندر انکیوبیٹر ہوتا ہے، اس میں تخلیق ہوتی ہے. یہ آپ ناظرین، آپ کے پاس برین کی سلائیڈ ہے، اس میں کچھ کلرز لگے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ برین کے حصے ہیں، وہ ڈفرینٹ فنکشن کرتے ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سب سے نچلی لائن پہ دیکھیں، جو پورشن ہے وہ بولنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کچھ کا سننے کے ساتھ تعلق ہے، کچھ کا بات چیت کرنے کے ساتھ، کچھ کا میموری اسٹوریج کے ساتھ تعلق ہے.
تو اسی کو سب کو لے کے ہم نے کمپیوٹر کی ایجاد کی تھی کہ کمپیوٹر اسٹور بھی کر سکتا ہے, رائٹ بھی کر سکتا ہے, پرنٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ برین کے اللہ تعالیٰ نے خود ماڈلز بنا کے ہمارے آگے رکھ دیے ہیں. مثلاً پرندہ اڑتا ہے تو انسان نے وزڈم لی تھوڑی سی لفٹ ٹو اوور کم دا گریویٹی ڈرفٹ, to apply some more force than the bird flies, and similarly we invented aeroplane and other سر جس طرح یہ حلال اور حرام جانور کا کنسیپٹ ہے کہ جس طرح حلال جانور اور حرام ہے کہ حلال مسلمان کھا لیتے ہیں لیکن جانور جو حرام ہے وہ نہیں کھاتے, ان میں بھی کوئی ڈفرینس ہے کہ جس طرح بتایا جاتا ہے, جس طرح میری سننے میں آیا ہوا ہے کہ جب وہ بگلا جو ہوتا ہے وہ اڑتا ہے جب تو اس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں تو وہ حرام ہے, اس طرح کا کنسیپٹ ہے, کیا آپ کو اس بارے میں پتہ ہے؟ ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے کویشچن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کہیں. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے یا اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا یا حلال کہہ دیا ہے, آپ اس لسٹ میں ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. بالکل کئی لوگ کرتے ہیں, انہیں نہیں کرنا چاہیے. وہ بہتا ہوا خون, مرا ہوا جانور یا سور اور اس قسم کی چیزیں قرآن پاک میں اللہ نے ممنوع فرمائی ہیں, وہ ہمیں نقصان دیتی ہیں, اس لیے اللہ نے منع فرمایا. جس طرح سر آپ نے سور کا ذکر کیا ہے اس طرح یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ سور کا نام نہیں لینا چاہیے, 40 دن تک ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے, کہ یہ کنسیپٹ ہے کیونکہ سور کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. وہ قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آپ بھوک کی شدت سے کوئی مرنے والا ہے تو وہ حرام چیز کو بھی کھا سکتا ہے, شدت ہو گئی, موت نزدیک, ہم جنگل میں گم گئے ہیں یا وہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہاں پہ ہم یہ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ اپنے پاس سے لوگ, اللہ نے سور کی بھی تخلیق فرمائی ہے, اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے, کافروں کو منافقوں کو اللہ رزق دے رہا ہے. تو کئی باتیں اگر اپنے پاس سے لوگ کوئی کہتے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ دیکھنا چاہیے حدیث میں کیا بیان ہوا ہے, اس کے مطابق ہمیں اپنے عقائد رکھنے چاہیے. سر یہ لفظ جو سور ہے یہ کھانے کے متعلق تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے, لیکن یہ لفظ جو ہے سور یہ بولنے کے متعلق کہتے ہیں لوگ کہ لوگ کہتے ہیں بول لیں گے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہوں گی, ہم کافر ہو جائیں گے, اس طرح کی بڑی یہ اللہ کی تخلیق ہے. ابھی ایک مسلمان پاکستانی نے ایک کرسچین کو سور کا دل لگا دیا ہے اور وہ زندہ ہے. تو جب اس کی میں نے ایک مولوی صاحب کا, اور عالم دین ہے, وہ مولوی بھی ہیں عالم دین بھی ہیں, ان کا فتویٰ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے, ان کی موت واقعہ ہو جاتی اگر وہ دل نہ لگایا جاتا. تو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا کہ اللہ نے ان ڈاکٹر کے دماغ میں ڈالا کہ چلو یہ والا کر لو کام تو وہ بچ جائے گا. انہوں نے جینیٹک چینجز کر کے لگایا. تو وہ ابھی ہیومن برینز کے فنومینا ڈفرینٹ کام ہے. ہیومن برین کیا کیا کام کرتا ہے, میں ابھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے لگا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن برین کے ساتھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں, فنومینا جس کو میں کہتا ہوں, وہ بغیر مٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. آپ سن کے ناظرین غور سے آپ سنیں کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جن پہ کوئی مٹیریل نہیں استعمال ہوا, پر پھر بھی وہ فنکشنل ہیں. پھر وہ فنکشنل ہیں. they are on board, they are doing actions, they are doing tasks. یہ جو فنکشنز جو آپ بتانے لگے ہیں جو مٹیریل کے بغیر ہیں لیکن فنکشنلی کام کرتے ہیں, کسی مٹیریل سے نہیں بنے, تو یہ سب میں ہی ہیں یا کوئی واحد کوئی اسپیشل بندے ہیں جن میں یہ سارے فنکشنز ہیں؟ بندے بھی, جانور بھی, اور کائنات کے اندر بھی کئی چیزیں. میں فار ایگزامپل ویکیوم ہے, وہ کسی چیز سے مل کے نہیں بنا. نالج, وزڈم, تھنکنگ, انٹیلیجنس, میموری, اسپیچ. ہم بولتے ہیں تو بولنے میں کوئی میٹر نہیں لگتا, استعمال نہیں ہوتا. اینگر, ہیپینیس, پین, لائکنگ, ڈس لائکنگ, اینیمیٹی, دشمنی ہے دل میں رکھی ہوئی ہے. وہ دشمنی تو ہے, ورک کرتی ہے, لیکن وہ اس میں کوئی میٹر نہیں لگا بنانے میں. اسپیچ, وزڈم, لسننگ, ہیئرنگ. لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے, ڈپریشن سب سے زیادہ بیماری ہوتی ہے. سب سے بری بیماری ہے ڈپریشن. سیڈنس, ہیٹریڈ, لو, سائلنس, وائس, نوائز, یہ ساری چیزیں
آلموسٹ جو میں نے ابھی عرض کی ہیں یہ 24 میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. تو آپ بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، جس طرح کہ انسان کے اندر کچھ ایسے سسٹمز ہیں جن کی تعداد لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بتائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جسم میں کتنے نیورونز بتائے ہیں، اسکن سیلز کتنے ہیں، بلڈ سیلز کتنے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کنٹریبیوٹ کریں پلیز. یس سر. جیسے کہ انسان کے اندر نیورونز ہیں جو 100 بلینز کی تعداد میں موجود ہیں، اسکن سیلز ہیں جو 100 بلینز کی تعداد میں موجود ہیں، ریسیپٹرز ہیں جو 100 بلین کی تعداد میں موجود ہیں. ریسیپٹرز آپ کو سر بھی بتا دیں گے. ناظرین یہ جو کچھ کمپیئر بتا رہی ہیں سلائیڈ میں بھی آ رہا ہے، آپ وہاں سے بھی اگر سلائیڈ کی اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں یو آر ویلکم. یس بیٹے. جس طرح ریسیپٹرز ہیں وہ بھی 100 بلینز ہیں، بلڈ ویسلز 42 بلینز ہیں کہ جو انسان میں کام کرتے ہیں. جس طرح اگر ہم تھاٹ پروسیس کا حساب لگائیں جو دن میں ہم لوگ کتنی دفعہ ہمارے دماغ میں خیالات آتے ہیں تو وہ 60,000 ہے. 60,000 خیالات ہم دن میں ایک دن میں ہم 60,000 خیالات ایک انسان سوچ سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے. اور ہارٹ بیٹس پر ڈے میں ہے 1,15,000، مینس کہ ایک دن میں جو دل دھڑکتا ہے وہ 1,15,000 ہے. اور کولر شیڈز جو ہیں وہ ہیں 10 ملین. اس کے بعد روڈ سیلز ان آئیز، جو روڈ سیلز ہوتے ہیں لمبے لمبے جو آنکھوں میں ہوتے ہیں وہ 120 ملین ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ ایسے سسٹمز ہیں اور ان کی تعداد جو آج تک کسی کو معلوم نہیں تھی، آج ڈاکٹر صاحب کے توسط سے یہ آپ لوگوں کو سننے کو مل رہا ہے. اس کے بعد ریٹینا سیلز ہیں، یہ بھی آنکھ کے ہی سیلز ہیں، وہ 127 ملین ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کی تو ریڈ بلڈ سیل 30 ٹریلینز ہیں جو انسان میں موجود ہیں، لیکن انسان ایسے چلتا پھرتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں اور کس طرح ہیں. اس کے بعد ریسیپٹر، جس طرح میں نے کہا تھا سر بتائیں گے، تو وہ ریسیپٹر ہے ریسیو انفارمیشن. ہم لوگ 100 بلین کی تعداد سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کسی اور پرسن سے. کہ ہم لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یار بس اگر کوئی انفارمیشن میں بتا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنی انفارمیشن ہو گئی ہے، انفارمیشن اوور لوڈ ہو جائے گی. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے تخلیق کیا ہے کہ وہ 100 بلین بھی انفارمیشن لے لے تب بھی اس کی انفارمیشن اوور لوڈ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اگر ڈیٹا برین سٹورز کتنا کرتا ہے تو ڈیٹا جو سٹور برین کرتا ہے وہ ہے 10 ملین بلین بٹس. تو یہ لا تعداد ہیں. اس کا جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے. ہم اگر ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو بہت ہی زیادہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ کو ساری تعداد بتائی ہے ہر فنکشن کی، تو اگر آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سوچیں تو ہم تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کم شکر ادا کر رہے ہیں. اور برین میں جو آپ نے لاسٹ پوائنٹ سلائڈ سے دیکھا، ڈیٹا برین اسٹور میں 100 ملین بلین بٹس سے اتنا ڈیٹا سٹور آپ کر سکتے ہیں جتنا پوری کائنات کا ڈیٹا برین میں سٹور ہو سکتا ہے، پھر بھی جگہ باقی بچی رہے گی. اتنی میموری اسپیس ہے. لیکن وہی نا کہ آج تک کسی پروگرام میں ایسا دیا ہی نہیں گیا کہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت یا انسان کے سٹور کرنے کی صلاحیت، انسان جو اکثر ہم کہتے ہیں پیپر یاد نہیں ہو رہا ہے، پیپر کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، ہم ٹیچر نے سبق بہت زیادہ دے دیا ہے کہ ہمیں یہ چیز یاد نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہم سائنس کو دیکھ لیں، قرآن پاک کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیسے فرمایا، تو ہم لوگوں کو خود پہ رش آنا شروع ہو جائے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہم لوگ سب چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن وہی کہ ہمیں آج تک کوئی انفارمیشن ملی نہیں ہے. تو یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں گے. ناظرین ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، تو یہ جب آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کتنی زیادہ انفارمیشن دے دی ہے تو آپ لوگ ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا. میں آپ کو جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ان کے لیے میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں چلتے چلتے. الملک القدوس ہو، اگر یہ اللہ کے 2 نام آپ 100 دفعہ پڑھ لیں اور اپنی پڑھائی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی پڑھائی میں اللہ برکت ڈال دے گا. دوسرا وظیفہ قل رب زدنی علما، یہ پڑھا کریں اسٹوڈنٹس. اچھا اب ہم ڈاکٹر صاحب یہ ذہانت اور یہ وزڈم کا کوئی ایک کنسیپٹ ہے، یہ جی بالکل. میں اللہ تعالیٰ نے وزڈم کو بھی یہ پہلی یہ دیکھیں نا اس سلائیڈ میں نا جو میں نے پہلے دوسرے نمبر پہ فرسٹ کالم میں بتایا تھا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا، اس میں ایک وزڈم بڑی اہمیت کی عمل ہے. اور وزڈم کے ساتھ ابھی دیکھیں کچھ چیزیں انسٹنکٹیو ہیں. انسٹنکٹیو مینز بلٹ ان ہیں، جو پیدائش کے فوراً بعد مثلاً جب برڈ کا بچہ باہر نکل آتے ہیں تو اڑنا اس کو اللہ نے سکھایا ہوتا ہے. ڈک کا بچہ دوسرے دن یا پہلے دن خشک ہونے کے بعد پانی میں ہی سویم کر سکتا ہے. اور کچھ برڈز ہیں، یہ دیکھیں اس سلائیڈ پہ میں نے برڈز کی تصویریں دی ہیں جو مختلف قسم کے گھونسلے بناتی ہیں، اور ان کو برڈز کو
یہ اللہ تعالیٰ نے خود بلٹ ان انسٹنکٹیو وزڈم عطا فرمائی ہے کہ برڈ کا ڈیزائن جو ہے گھونسلے کا ان کے خون میں شامل ہے. تو جب پیدا ہوتی ہے ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، بڑے ہو کے وہ گھونسلہ خود بنانا شروع کر دیتی ہیں اور بچے دیتی ہیں. اور وزڈم پروموٹیڈ بائی انسٹنکٹ ڈن. برٹرینڈ رسل نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ بنا کے ہی بھیجتا ہے، پروگرامنگ کر کے ہی بھیجتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ آلریڈی اپنے جب پیدا ہوتی ہے ان کو پتا تھا کہ ہم لوگوں نے بڑے ہو کر جتنی بھی ان کی تعداد ہوتی ہے تو انہوں نے خود ہی گھونسلہ بنانا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھا دیکھی کرتی ہیں، اگر وہ اپنے دوسروں پرندوں کو دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ اس طرح مطلب نہیں، وہ 1 مہینے کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھا دیکھی کس طرح لرن کر سکتے ہیں. اتنی دوبارہ وہ تصویر دیکھیں آپ، سلائیڈ جس پہ گھونسلے بنے ہوئے ہیں، کوئی درختوں کے اندر بنا رہا ہے، ووڈی ووڈ پیکر کس طرح بناتا ہے، اور یہ جو چڑیاں کس طرح کے مختلف برڈز جو ہیں کس طرح کے دیکھا دیکھی اتنا یاد نہیں ہو سکتا برڈز کو، کہ ان کے بلٹ ان ہوتا ہے، اس کو انسٹنکٹیو کہتے ہیں. بالکل، مطلب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ جو یہ سب کرتے ہیں. اس کو میں وزڈم اور انٹیلیجنس کہتا ہوں. یہ سارا کچھ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے وہ نیچرل انٹیلیجنس ہے. تو جب ہم کوئی کام نیا تخلیق کرتے ہیں، گھر بنانے کی انجینئرنگ کے ساتھ، آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کے ساتھ گھر بناتے ہیں، تو وہ آپ سمجھیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آ جائے گا. جس طرح آپ نے نیچرل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آمد ہوتی ہے اور وہ سب کام کرتے ہیں، تو یہ کیا انسانوں میں بھی سیم اسی طرح کا ہوتا ہے؟ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سارے جو 24 چیزیں تو میں نے آج بتائی ہیں نا آپ کو، جو دماغ سے جی دماغ کے ساتھ اور وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کی اور نالج کی اور اسکل کی کمبینیشن کے ساتھ ہم جو کام خود کرتے ہیں، مثلا بلڈنگز بنا رہے ہیں، روڈز بنا رہے ہیں، فیکٹریز بنا رہے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہیں، اور ایروپلین بنا رہے ہیں، راکٹ بنا رہے ہیں، اس قسم کی جو چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ کامیابی سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. آدمی دوڑ سکتا ہے مثلا 50 کلومیٹر فی پر آور کے، تو لیکن اگر وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے یا جہاز پہ جاتا ہے یا راکٹ پہ جاتا ہے تو سپیڈ زیادہ اٹین کر لیتا ہے. اور ایسٹروناٹس دیکھے کتنی سپیڈ سے خلا میں جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ دے آر ریلیٹڈ ٹو انٹیلیجنس اینڈ وزڈم کپلڈ بائی نیچرل انٹیلیجنس. تو آج کا میرا ٹاپک یہی ہے، جو ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کی نیچرل انٹیلیجنس کی وجہ سے آیا ہے. اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم کوئی بھی کچھ کرتے ہیں، دیر فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اے بائی پروڈکٹ آف نیچرل انٹیلیجنس. جس طرح آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انسان کی ایگزامپل دی کہ ہم لوگ جہاز بنا لیتے ہیں، گاڑیاں، کاریں وغیرہ سب بنا لیتے ہیں، اسی طرح کیا آپ نیچرل انٹیلیجنس کی انسانی ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ ہاں، جو کچھ انسان کر رہا ہے، ورکنگ آف دا ہیومن اینڈ دا برڈز اینڈ دی اینیملز، دیٹ از ڈپینڈنگ اپون دی نیچرل انٹیلیجنس. جو ہم سوچ سمجھ کے اس انٹیلیجنس کو یوز کر کے بناتے ہیں، دیٹ از کالڈ دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ آن آور ججمنٹ اینڈ نالج. And the natural intelligence exists in all creations. اچھا، پلینٹس میں بھی ہے انٹیلیجنس نیچرل، ارتھ میں بھی ہے، ہیومن بینگز میں بھی ہے، اینیملز میں، پلانٹس میں، ادر اسپیشیز میں، انڈیوسڈ بائی دا کریٹر آف دا یونیورس. تو جب یہ سارے پلینٹس موومنٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی حکمت کے ساتھ تیر رہے ہیں ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. سورۃ الرحمن میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں، النجم والشجر یسجدان، اور الیکٹرون بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا سیل سارے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور پلینٹ سارے سجدہ، گلیکسی سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو. سر، جس طرح کیمرے، جس طرح ہر جگہ کیمراز آج کل تو چل رہے ہیں، مطلب سائنٹیفک دنیا بنی ہوئی ہے، ڈیجیٹل بن گئی ہے، ڈیجیٹل نیوز وغیرہ سارا، تو کیمراز میں کی مد میں کچھ ایسی تصاویر وائرل بھی ہوئی ہیں جس میں گھوڑا سجدہ کر رہا ہے، کچھ درخت اس طرح ٹیڑھے ہو چکے ہیں کہ جو سب کو لگتا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں.
اور یہ کیا واقعی میں یہ والی درخت کا تو آپ کو میں نے سورۃ الرحمن کی آیت بتائی ہے، والنجم والشجر یسجدان، تو جانوروں کو بھی علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں فرمایا تھا صبح جب ڈان بریک ہوتا ہے یا سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے سارے برڈز جو ہیں تحلیل کرتے ہیں. تحلیل کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ. تو جس طرح انسان سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور پتہ ہے. نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مثلا ارتھ سجدہ کر رہی ہے، جو ارتھ کے اوپر کافر ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ ان کا بھی سجدہ ہوتا ہے. ہاں ایک اس طرح ویڈیو وائرل ہوئی تھی خانہ کعبہ کی کہ ایک جو وہ طوطا تھا شاید یا پھر کچھ ایک برڈ تھا، پرندہ تھا، وہ سجدہ کر رہا تھا، اس کا جھکاؤ ہی ایسا تھا جیسے لگ رہا تھا سجدہ کر رہا ہے. وہ ویڈیو بہت وائرل ہو گئی، سب نے کہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ میں پرندہ سجدہ کر رہا ہے. The parrots are normally wiser birds and they can copy and imitate people, human beings. گھوڑے بھی اگر آپ ان کا مالک سجدہ کرتا ہے تو وہ گھوڑا تو ڈانس بھی کرتا ہے اور دوسرے ٹاسک بھی پرفارم کرتا ہے. اونٹ بھی ڈانس بھی کرتا ہے، اگر اونٹ کو کہیں کہ آپ اس طرح جھک جاؤ تو وہ جھک بھی جائے گا. نہیں وہی میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے ناظرین کو کہ ناظرین جو سوچتے ہیں کہ کس طرح انسان سجدہ کرتا ہے اور وہی ویسے ہی اگر جانور بھی سجدہ کرنے شروع ہو جائیں، میں وہی چیز کلیئر کر رہی ہوں کہ جانوروں کی عبادت کا اور طریقہ ہے ہماری بلٹ ان ہے انسٹنکٹ کہ وہ اللہ کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کو گلوریفائی کرتے ہیں. صحیح. اور اس طرح ایک سلائڈ میں نے دیکھا تھا کہ رپورٹس کا بھی ذکر تھا کہ رپورٹس اس طرح آج چائنا میں تو دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں، ہوٹلس وغیرہ میں تو یہ رپورٹس عام ہو چکے ہیں. اس طرح ویٹرز وغیرہ، پاکستان میں تو ہیں کہ ویٹرز ہم جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں، ویٹرز کا کام ہم دیکھتے ہیں کہ عام انسان کر رہا ہوتا ہے، ہم انہیں آرڈرز لکھواتے ہیں اور وہ ہمیں آ کے آدھے گھنٹے بعد آ کے ہمیں آرڈر مل جاتا ہے. دس از ایز اے ریزلٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، نالج بیسڈ سسٹمز ان کو کہتے ہیں، KBS، نالج بیسڈ سسٹم بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. مثلاً ابھی ہمارا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سرکولیٹ کر رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے ارتھ کے آربٹ میں، اور نیچے سے کچھ ایسٹروناٹس نے واپس ارتھ پہ آنا ہے، کچھ نے نئے جانا ہے. جو ڈریگن ہوتا ہے جب وہ اسپیس اسٹیشن تک پہنچتا ہے تو اس کی وہ ہیلپ روبوٹ آرم کرتا ہے، ڈریگن کو جا کے اس کے ساتھ اس کا انٹرفیس کرتا ہے. وائل دی اسپیس از انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن از ریوالونگ ایٹ دا اسپیڈ آف 17,000 مائلز پر آور، ارتھ کا آربٹ کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو وہ آ کے تو اس کو انٹرفیس کر کے جوڑ دیتا ہے. ادھر سے ایسٹروناٹ ادھر آ جاتے ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں، جنہوں نے ارتھ پہ واپس جانا ہوتا ہے وہ ڈریگن میں چلے جاتے ہیں، پھر ڈریگن کو دوبارہ زمین پہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. دس از آل ڈن بائی یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جس طرح سر 2 مولوی صاحبان نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح آپ ساری دنیا کو آپ وظیفے بتاتے رہتے ہیں ان کی مصیبتوں کے وظائف وغیرہ، یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو وہ یہ وظائف پڑھیں، اور وہ وظائف تقریباً پورے قرآن آیات پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ بھی چاہ رہے ہیں 2 مولوی صاحبان کہ آپ انہیں بھی ان کے لیے بھی کوئی وظائف بتائیں. مولوی صاحبان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ 5 وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے 2 وظیفے میں بتا دیتا ہوں. دونوں نے جو بھی پوچھا ہے تو وہ ایک دفعہ اس کو تسبیح نہیں پڑھنی، اس کی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. ایک سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد اللہ سے مانگنی ہے، وہی وہ اپنے جو ان کے مریدین ہیں ان کو یہ بتایا کریں. دوسرا مولوی صاحبان کے لیے وظیفہ یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ بھی اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں ڈفرینشیٹ نہ کریں، تفرقہ نہ کریں. میں بڑے ادب سے ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق قرآن شریف سے دیکھیں، اور ایک دفعہ وہ سورۃ فاتحہ کی آیت جس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، وہ ترجمہ ایک دفعہ ڈیلی پڑھ لیا کریں، ایک دفعہ، اور وہ آیت بھی پڑھ لیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین بڑی سمپل بات ہے، وہ نماز میں مولوی صاحبان تلاوت فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مہربانی کر کے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا
ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. آپ اس کو اپنی زندگی بنا لیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ آپس میں متحد رہیں, جیسا کہ 26ویں سپارے میں بھی اللہ نے فرمایا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں وہ شدہ علی الکفار رحماء بینوں, آپس میں رحم دل رہے, تو وہ ان کے لیے یہ بڑی مہربانیاں اللہ کی لائے گا یہ دونوں وظیفے. تو یہ دوسرے ناظرین بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. بالکل ناظرین, جس طرح آپ تو ڈاکٹر صاحب سے بے حد سوال پوچھتے رہتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ اتنے سارے سوال آ گئے ہیں کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہر سوال کا آپ کو جواب دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اب آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اس طرح انہوں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ آج وہ بھی سوال پوچھیں گے, اور آپ لوگ ان سوالوں کے جواب دیتے جائیں ساتھ ساتھ پروگرام دیکھتے دیکھتے, کہ آپ لوگوں کو ہو کہ ہم نے سوال, اور آئی ایم شیور کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لاسٹ پہ آنسرز بھی دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ آپ لوگوں نے جو اپنے جوابات اپنے پاس سنبھالے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. آپ لوگ چاہیں تو کمنٹ میں بھی ان کے آنسرز کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ریڈ کریں اور پتہ لگے کہ آپ لوگوں سے ڈاکٹر صاحب سوال کریں گے, ان کے آنسرز آپ لوگوں نے کتنے اچھے طریقے سے دیے ہیں. تو ڈاکٹر یہ کویشچن کا آنسر دینے سے کویشچن پوچھنے سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس اور کمپیوٹر سائنس از بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایکوریٹلی ہم سارے اپنے کام کر لیتے ہیں. ٹیکنالوجیز اینڈ دا بزنس از رننگ بائی مینز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور آج کل وہ ٹرانسلیشنز بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ایک زبان سے دوسری زبان میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب میں کویشچنز کی طرف آتا ہوں. باقی کچھ سلائیڈیں میں سکپ کرنے لگا ہوں. وہ آپ اپنا پروگرام میرے والا جو ہے نا اس کو آپ سٹور کر لیں اور سیو کر لیں, اور پھر میں کویشچن کچھ پوچھنے لگا ہوں. روبوٹس کا میں نے بتا دیا آپ کو, روبوٹ کیا کرتا ہے, نالج بیس سسٹم کیا ہوتے ہیں, مشین لرننگ, کمیونیکیشن, نیچرل لینگویج پروسیسنگ, روبوٹک اینڈ روبوٹ اپلیکیشنز, یہ ساری نیچرل انٹیلیجنس ہیومن بینگ میں ہے. وزڈم کے ساتھ انہوں نے تخلیقات کی ہیں ریسرچ کے ساتھ, تو وہ بڑی کامیابی سے یہ کام سسٹمز کر رہے ہیں. تو اب ہم کویشچنز فار ریویورز, آپ نے اپنے پاس ہی ان کا جواب رکھنا ہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ, جو آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ ان کے جوابات دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سارے کمنٹس ریڈ کرتے ہیں تو وہ آسانی سے آپ لوگوں کو بتا دیں گے. وہاں بھی کمنٹ کے اگر آپ ڈاکٹر صاحب نے اگر اچھا سمجھا کہ ہاں آپ جنہوں نے اچھے سے جوابات دیے ہیں ان پہ ڈاکٹر صاحب رپلائی بھی کر دیں گے. کریکٹ. اچھا, آپ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, گھر میں ہی بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ہی بتائیے کہ ہو ڈیزائن میڈ اینڈ کنٹرولز دی فالوئنگ نیچرل سسٹم. ابھی میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشیل نیچرل انٹیلیجنس کے بارے میں عرض کیا. 10 بلین گلیکسیز اور 100 بلین سٹارز پر گلیکسی کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کویشچن نمبر 2, who induce spin and revolution motion about an axis in the planet. سارے planets گھوم بھی رہے ہیں, spin بھی کر رہے ہیں. کویشچن نمبر 3, اس کے پیچھے کون ہے؟ How the planets, stars and galaxies remain in order while traveling. ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے. لیکن جب قیامت آئے گی تو سورج زمین کے نزدیک آ جائے گا, میں وہ بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے وائی دے آر آلریڈی ان بیلنس, وائی پلینٹس اینڈ اسٹارز ڈونٹ کولائڈ. تو آپ میرا خیال ہے پہلے 4 کویشچنز کا تو جواب کہیں گے کہ وہ اللہ رحمان و رحیم ہے. تو وہ اللہ کی جو وحدانیت ہے اور اللہ کی وزڈم اور اللہ کی پاور کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاؤ نیکسٹ 5th کویشچن, اس پہ آپ غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. غور فکر تدبر کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں. تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں ہاؤ دی ریزلٹنٹ فورس آف گریویٹی آف اے پلینٹ از بیلنسڈ ود ادر پلینٹس. اور ہماری زمین ایک
67.5 डिग्रीज़ के ऊपर अपने एक्सिस के राउंड स्पिन करती है और एक साल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है सूरज के राउंड, तो बड़ी कामयाबी के साथ, और चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है. हाउ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन वेरियस स्टेट्स इज़ मेंटेन्ड. वो مثلا यूरेनियम में यूरेनियम की U-238 में 238 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिट करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. तो अगर उनको एनरिच किया जाए और वो U-238 बन जाए तो काफ़ी सारी एनर्जी लिबरेट भी होती है. तो अल्लाह ताला ने एनर्जी, मैं इस क्वेश्चन का जवाब ही मैं दे दिया मैंने, अल्लाह ताला ने बड़ी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रखी हुई है न्यूक्लियस के अंदर. वो देख लें, अगले क्वेश्चन नंबर 9 में आ ही गया. यूरेनियम एटम हैज़ डिज़ाइन टू कंटेन enormous amount of energy. Who has designed it? ज़ाहिर है अल्लाह ताला. 1 kilogram of U-238 possesses 2 to 3 million times more energy as compared to 1 kg coal or oil. अच्छा, अभी आप नाजरीन एक और मैं एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ. सीड के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर क्या होता है. छोटा सा बीज है, आपको नज़र आता है, मसलन अमरूद का बीज है तो सफ़ेद सा है, आप उसको फेंक देते हैं. अनार का बीज है, बीज के अंदर जो कुछ लिखा होता है, एलमंड का बीज है तो एलमंड खुद ही बीज है, तो उसके अंदर लिखा होता है, इसके अंदर एक डेटाबेस होता है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है. और डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्या करता है, बीज को पता होता है मैंने कब उगना है और मेरा स्टेम कितना बड़ा होता है. वाटरमेलन का दरख्त जो है 3-4 इंच या 2-2.5 इंच 3-4 इंच का होता है, तो इतना बड़ा फल लगता है. एलमंड छोटा होता है, उसका दरख्त मेरा ख़्याल 70 फीट हाई हो सकता है. सेब का दरख्त बड़ा होता है, अनार का दरख्त छोटा भी हो सकता है. तो हर बीज के अंदर लिखा हुआ होता है व्हेन टू ग्रो. लकड़ी है किस तरह की हो, जब ये लकड़ी बन जाए तो इट शुड पोजेस द प्रॉपर्टी टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ये यहाँ तक लिखा होता है. फल किस तरह का होना है, फूल है तो फूल की खुशबू कैसी होनी है, कलर कैसे होने हैं, तो ये सारा कुछ बीज के अंदर लिखा होता है. और टाइप ऑफ फ्रूट और फ्लावर टू प्रोड्यूस, तो मॉइस्चर भी है और उसके अंदर सूटेबल सॉइल भी जब अवेलेबल हो, सॉइल और मट्टी और सारा कुछ, तो बीज खुद एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करता है. तो क्वेश्चन नंबर 11. सर एक मिनट, मेरा सवाल है यहाँ पे. जिस तरह आपने कहा कि सीड के अंदर लिखा होता है, तो लिखने से मुराद, लिखने के मतलब है जिस तरह कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर देते हैं एक इंफॉर्मेशन को, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए स्मॉल सीड. लाइक हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन वो इट इज स्टोर्ड. हाँ, ओके, ठीक है. अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपकी USB में जिस तरह डाटा स्टोर होता है, इस तरह बीज में स्टोर होता है. ठीक हो गया. Who has designed the knowledge, wisdom and intelligence which is induced in protoplasm, the embryonic material placed in eggs or humans, animals, birds and other species. मैंने पहले आपको अर्ज़ किया था ना, एग्स humans के भी एग्स होते हैं, eggs of humans, eggs of animals, eggs of birds and other species. उनके एग्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन फीड हुई होती है बीज की तरह की इंफॉर्मेशन. तो ये देखिए अल्लाह की बाकमाल माशाअल्लाह सलाहियतों को आपने एक्सेप्ट करना है और अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह के आगे झुकना है. क्वेश्चन नंबर 12. हु हैज़ प्रोग्राम्ड. अभी मैं शहद की मक्खी का आपको बता दूं. कुरान पाक की एक आयत है कि शहद की मक्खी के दिल में किसने डाल दिया है कि वो उड़ती फिरे और फूलों का रस चूसे और पहाड़ों या दरख्तों के ऊपर एक अपना घर बनाए और उसमें एक ऐसा फ्लूइड तैयार करे
جو لوگوں کے لیے شفاء للناس ہو. قرآن پاک میں 2 چیزوں کو شفاء للناس اللہ نے فرمایا ہے, ایک قرآن پاک کو, ایک شہد کو فرمایا. شہد کی مکھی پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ اس کے پاس ایک وزڈم ہوتی ہے. جب پھولوں سے رس چوستی ہے, وہ رس کے اندر موئسچر ہوتا ہے, موئسچر کو دوسری مکھی کے منہ میں ٹرانسفر کرتی ہے. دے کیپ آن ٹرانسفرنگ فردر ٹو ادر بیز انٹل دی موئسچر از ریڈیوسڈ فرام 37 to 20%. جب موئسچر اس حد تک کم ہو جاتا ہے تو وہ شہد کا ایک قطرہ جو ہے اپنے جو گھر بنایا ہوتا ہے اس نے, اس میں سلنڈریکل ہولز ہوتی ہیں, اس کے اندر پھینک دیتی ہے. تو وہ یہ ایک طریقہ کار ہے شہد مکھی کا شہد بنانے, اور وہ شہد لوگوں کے لیے but this is very marvelous that the bees keep on transferring the fluid to other bees until moisture is reduced from 37 to 20%. This is how the pure honey is produced by bees. اچھا, ابھی میں آپ کو جو ابھی ریسنٹلی ہمیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے کچھ تصویریں آئی ہیں, گلیکسیز اینڈ سٹارز کی میں تصویریں دکھانے لگا ہوں. دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی تخلیق فرمائی ہے. ایک گلیکسی ہے جو سٹار ان دی آؤٹر ریجن go 220 kilometer per second, اور it takes 250 million years to go once round. اتنی بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو آئیے ناظرین, کیوں نہ میں اور آپ اللہ پہ سچے دل سے ایمان لے آئیں اور اللہ کو گلوریفائی کریں. یہ ایک اور سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس پہ بھی آپ غور کریں کہ کس طرح ایک بٹر فلائی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کلرز اور ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں, مور کے اندر پروں میں کس طرح کے رنگ بھرے ہوئے ہیں, اور زیبرا کے اوپر کس طرح کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں, مچھلیوں کے اوپر کس طرح کے کلرز ہیں, اور پھولوں کے کس طرح کے رنگ ہیں. تو یہ سارے رنگ اللہ کی تخلیقات کی نشاندہی کرتے ہیں. ادھر ایک سانپ کی بھی میں نے تصویر دی ہوئی ہے. سانپ کے اوپر مختلف رنگوں کے مختلف پیٹرنز ہیں. دے آر سیمیٹریکل, جیومیٹریکلی سیمیٹریکل, اور وہ دیکھ کے تو آپ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائیں اور اللہ سے محبت کریں. اور سر جس طرح آپ نے سوالات پوچھے ہیں سارے, تقریباً مجھے لگتا ہے کہ مطلب اگر 12 سوال ہیں تو اس میں سے 6 سوالات کے جواب تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. سارے سوالوں کے جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی, سب کا جواب اللہ ہے. ہاں, کیونکہ آپ نے اسٹارٹ پہ اگر کوئی سائنسٹیفکلی سوال پوچھا ہوا ہے لیکن اس کا آنسر آگے اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ نے وزڈم بنائی ہے, بندوں نے آرٹیفیشیل وزڈم سے یہ چیزیں بنائی. آپ کا لاسٹ سوال بھی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیزائنز اے لیونگ سیل فار ود آؤٹ یوزنگ نیچرل سائنس. تو نیچرل انٹیلیجنس نا, تو نیسٹنگ سیل جو ہیں تو ان کا آنسر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بالکل یہی ہے کہ اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کریں, نیچرل انٹیلیجنس یوز کریں, تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے ہی رہا ہے. تو ہم یہ سب کر رہے ہیں. آپ کے پاس ابھی اور ٹائم ختم ہو گیا؟ جی سر, ٹائم تو اوور ہو گیا. تو پھر اب میں ایک وظیفہ بتا کے جو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا تو ہم ختم کرتے ہیں. استغفر اللہ, یہ سب لوگوں کے لیے ہے وظیفہ, جس میں 3 اسم اعظم ہیں. یہ پچھلے پروگرام میں بتایا تھا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ترجمہ, میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, زندہ قائم رہنے والا, اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. اس میں میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, اس میں استغفار بھی آ گئی ہے, اللہ کی وحدانیت بھی آ گئی ہے, اللہ کا حی و قیوم اسم اعظم بھی آ گیا ہے, اللہ کا اسم اعظم اللہ بھی آ گیا ہے, اور توبہ بھی آ گئی ہے. اتنا میرا تو خیال ہے سر یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا, کافی دفعہ پروگرام ہم بتا چکے ہیں, اور اس وظیفے کا تو میرا خیال ہے جو لوگ خوش ہیں یا جو لوگ بہت ہی زیادہ ڈپریس ہیں, کچھ بھی ہیں, یہ وظیفہ کرتے رہیں, کیونکہ جو لوگ خوش ہیں ان کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ مطلب خوش نہیں ہیں ان کو بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ابو داؤد کی کتاب صحیح سے حدیث نمبر
1517 سے 1517 ہے. بالکل سر. آج تو میرا سوال ہے آپ سے اپنے ریلیٹڈ اور آپ کے بھی ریلیٹڈ کے 12 پروگرام ہو چکے ہیں. آپ کو یہ 12 پروگرام کر کے آپ اگر ڈاکٹر صاحب کو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی اور بھی پروگرام اور چینلس پر بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ نے یہ والے پروگرامس کیے ہیں تقریباً وہ بھی پروگرام پہلے بھی اسلامک تھے, لیکن جو اب والے پروگرامس ہیں یہ تو ٹوٹلی ہی اسلامک تھے. تو آپ کو کیسا لگا یہ سارے پروگرامس؟ مجھے پتہ کیا لگا, میں اپنی بیوی سے عرض کر رہا تھا کہ کسی اور کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو, ماشاء اللہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے. میرے سے پوچھے, میں تو اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہوتی ہوں یہ والے پروگرامس, کیونکہ ماشاء اللہ ساری کی ساری آیات قرآن پاک کی آیت مبنی ہیں. اور جتنے بھی سوالات ہم آپ سے کرتے ہیں, جب ہم لوگ پروگرام جب ڈسکس کر رہے تھے ایک طلاق والا پروگرام اور سارا کوئی, تبھی وہ بھی آپ نے کہا تھا کہ بیٹا میں ساری کی ساری سلائڈس قرآن آیات سے لے کر تبھی بناؤں گا, اس کے باہر نہیں. میں زیادہ معزز مولوی صاحبان کو, علماء کرام کو بھی عرض کرتا ہوں, جب آپ تبلیغ کریں تو 2 چیزوں کو تھامے رکھیں, ایک قرآن پاک کو اور ایک جیسے میں نے آج ہی بتایا مولوی صاحبان کو وظیفہ عرض کیا, وہ جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن پاک اور حدیث سے باہر نہ جائیں. بالکل ایسے ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کو بتا دیا کہ ان کو کیسا لگا. مجھے جہاں تک لگا کہ میں اتنے بڑے مطلب میں ان کو عالمی دین تو اب کہوں گی نہیں, کیونکہ یہ پروفیسر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اور PhD کر کے انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. تو ماشاء اللہ سے جتنا علم ان کے پاس ہے, میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے پاس ماشاء اللہ سے اتنا علم آ جائے. آمین. تو آمین. اور 12 پروگرام ہو گئے ہیں ہمارے اس سیریز کے, اور یہ شان رسول پر مبنی سیریز تھی, اور 12واں پروگرام آج اس کا ہم تکمیل پر پہنچاتے ہیں. اور میرا خیال ہے جتنے بھی سوالات آپ کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو جتنا آپ پسند کرتے ہیں, ان کے اس پسندگی کی وجہ سے آئے دن ہمارے پاس نئے نئے سوالات آتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب اس کا مکمل طور پر جوابات دیتے ہیں ان کے. اور صرف ایک سوال بھی, کوئی بھی ناظرین اگر سوال پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہر کسی کو اس کا جواب دیتے ہیں. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے آج سوال کیے ہیں, مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ان کے آنسر ضرور کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک دوبارہ بھرپور انفارمیشن سے بھرا ہوا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا. جاتے جاتے میں 2 اور آیتیں بتا دیتا ہوں. جی بالکل. سارے ناظرین کے لیے, ہر ایشو کے لیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اور دوسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہمیشہ رہیں. جتنی آپ عبادت کریں گے, جتنی جو عبادات فرض ہیں وہ بھی کریں, اور جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو وظیفہ بتائے ہیں, وظائف بتائے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وہ بھی ضرور کریں گے. اچھا, ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.